Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about a very important topic of current affairs in Pakistan affairs, and that is Israel-Palestine conflict, historical context and modern dynamics. आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या चीज़। ठीक है, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इसके काजेस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, सलूशन क्या है। हमने इसको हिस्ट्री में भी देखना है और हमने इसको मॉडर्न एज के डायनामिक्स में भी देखना है, और हमने ये भी देखना है कि इसका पॉसिबल सलूशन क्या हो सकता है। फिर दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसका जो है इस इशू पर क्या जो है ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, कौन किसका साथ दे रहा है और कौन किसके खिलाफ खड़ा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा कम्प्रिहेंसिव होने वाला है और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि गौर से सुने, इन तक सुने। कोई क्वेश्चन हुआ फिर आप लोग मुझसे आखिर में कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली। अच्छा, तो हमारे पास जो है एक तो ये कि इसराइल एंड पैलेस्टाइन जो कन्फ्लिक्ट है ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, सबसे पुराना है। इस सदी का सबसे पुराना जो कन्फ्लिक्ट है वो इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और उसने जो है इम्पैक्ट किया रीजनल स्टेबिलिटी को भी। ठीक है, इन द मिडल ईस्ट में कोई भी जगह जो है वो अब स्टेबल नहीं है, चाहे आप लबनान को ले ले, चाहे आप जो है गजा को ले ले, चाहे आप इसराइल को ले ले, चाहे आप ईरान को ले ले, चाहे आप सीरिया को ले ले, तो मतलब वहां पर अमन है ही नहीं। ठीक है, तो इसके ये नताइज हैं। कोई शख्स वहां पर खुश नहीं है। इसी तरह वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं। कुछ लोग जो है महाजिर बनकर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, कुछ लोग कत्ल हो रहे हैं, कुछ को जो है बेसिक नेसेसिटीज जैसे पानी, एनर्जी और खुराक, सेहत के जो है फैसिलिटीज ये मुहैया नहीं है। कुछ के घर ख़त्म हो गए, जो है इलाके ख़त्म हो गए, मस्जिदें ख़त्म हो गई, इलाका पूरा का पूरा वीरान बन चुका है। ठीक है, ख़ास तौर पर अक्टूबर 7 के बाद जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर और उसके जो है कुछ लोगों को कत्ल किया और कुछ को अपने साथ जो है हॉस्टेज बनाकर रख लिया। फिर उसके बाद जो है इसराइल ने फुल फ्लेज वार जो है वो डिक्लेयर कर दिया और उसने कहा कि अब हमने जो है हमास को या जो है इसराइल के खिलाफ जितने भी फोर्सेस हैं उसका खात्मा मुकम्मल तौर पर करना है। ठीक है, तो इसको मुकम्मल मुकम्मल तौर पर जो है न्यूट्रलाइज करना है, जिसकी सूरत में आप लोगों को पता है कि इतने बड़े बड़े अटैक्स हुए कि उसने स्कूलों को नहीं छोड़ा, मस्जिदों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, जो है इसके लीडर्स को नहीं छोड़ा, जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा, डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा। बस जो सामने आता गया बस अटैक की जद में आया और कत्ल होता रहा। ठीक है, तो उसकी सूरत में अगर आप लोग देख लें तो 43,000 प्लस जो है कैजुअलिटीज हुई हैं, लोग मर चुके हैं। और उसके अलावा जो है लाखों लोग जो है इस वार से जो है वो जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, और उसके भी लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बने हुए हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की इसराइल ने जंग के नाम पर नस्लकशी शुरू कर दी है। ये जिनोसाइड है। ये लोगों को अब फलस्तीनियन जो लोग हैं उसका मुकम्मल तौर पर खातिमा, इसकी मुकम्मल नस्ल ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं जंग की सूरत में। अब इन लोगों ने लबनान पर भी अटैक किया हिजबुल्लाह के खिलाफ, इन लोगों ने फिर ईरान पर भी अटैक किया। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये सबसे खतरनाक बदतरीन जंग जो है इसराइल अब पैलेस्टाइन के ऊपर लड़ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये तो आपकी बातें हैं, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी।
تو شروعات پھر جو ہے یہ کالونی تھا، ٹھیک ہے، یہ پیلسٹائن برٹش کالونی تھا، جس طرح انڈیا اور پاکستان ان کی کالونی تھی، یہ بھی تھا۔ تو ان کا ایک فارن سیکٹری تھا، بل فور جو ہے ڈکلریشن کے نام سے، اس نے جو ہے ایک اپنے ہی سربراہ کو لکھ دیا کہ یہاں پر ہم پیلسٹائن میں جگہ دیتے ہیں جیوز کو، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ان کو جگہ دی جائے اور ان کو جو ہے یہاں رہنے دیا جائے۔ ظاہری بات ہے اس وقت یہودیوں کے خلاف یا جو اسرائیلی تھے، ہٹلر نے جو ہے وہ ایک جنگ چھیڑ دی تھی، یورپ میں اس کی نسل کشی جاری تھی، ٹھیک ہے، اسرائیلیوں کے خلاف۔ تو ان لوگوں نے پھر ان کو کہا کہ ہم ان کو سیف ہیونز پرووائڈ کریں گے، اور پھر کہا کہ جو پیلسٹائن میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسرائیلی ہیں یہ، اور کچھ لوگ جو یورپ سے بھاگنا چاہتے ہیں، مائگریٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی جو ہے، تو اس نے پھر نام دیا، بلفور نے نام دیا کہ نیشنل ہوم فار اسرائیلیز یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ عمل جو ہے بڑا خطرناک تھا، یہ ایک ایسا عمل تھا جس کو تمام فلسطینی لوگوں نے مسترد کر دیا، اور اس وقت جتنے بھی عرب نیشنلسٹ مومنٹس تھے وہ اس کے خلاف آئے۔ اس میں بھی جو ہے 1930s کی بات کروں تو اس میں بھی جو ہے پھر جو ہے لڑائی ہوئی، برٹش فورسز نے یہ لڑائی لڑی، اور اس میں بھی ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، اور بائی فورس جو ہے ان کو جگہ دے دی، ان اسرائیلیوں کو، کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر رہیں۔ پھر 1947 میں جو ہے اسرائیل نے دعویٰ کر دیا کہ اب میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یورپ نے اور ان برطانیہ والوں نے ان کو مان لیا کہ ہاں آپ ایک الگ اسٹیٹ ہے۔ تو اس پر ایک جنگ چھڑی، ٹھیک ہے، اور جنگ جب چھڑی تو اس کے خلاف جو ہے عرب اسٹیٹس کڑے ہوئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودی ان انگریزوں کی طاقت سے اتنے پاور میں تھے کہ ان لوگوں نے تمام کے تمام عرب اسٹیٹس کو شکست دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ 1948 عرب اسرائیلی وار اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل۔ اب یہاں پر جو ہے جنگ چونکہ اسرائیل جیت چکا تھا، تو ایک اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1967 میں پھر عرب کنٹریز اکٹھا ہوئی اور کہا کہ اب ہم اسرائیل سے اپنا حق چھینتے ہیں، کیونکہ انگریزوں نے جو تقسیم کیا تھا اس میں اسرائیلیوں کی آبادی کو لے کر، چونکہ یہ مائنورٹی میں تھے، ان کو زیادہ جگہ دی تھی، اور وہ جگہ بھی دی تھی جو کہ فلسطینیوں کی میجارٹی والے جگہ تھی، وہ بھی اسرائیلیوں کو دی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کی تعداد سے زیادہ جگہ زمین ان کو ملی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے اٹیک کیا اسرائیل پر، یہ 6 دن یہ جنگ چلا، لیکن اگین افسوس کی بات یہ ہے، یا اسرائیل کی اسٹرینتھ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے پھر اس وقت 6-7 ممالک اکٹھا مل کر اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں، اور ان کو بھی شکست ملتی ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور پھر فلسطین سے غزہ بھی چلا جاتا ہے، دا ویسٹ بینک بھی چلا جاتا ہے، اور یروشلم جو ہے یہ بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کا جو مکمل کنٹرول ہے یہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ I hope you are all getting all these points۔ اور یہاں سے کنفلکٹ کا شروعات ہوتا ہے، اور ہم اب آج اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اکوپائیڈ ٹیریٹریز ہیں۔ اکوپائیڈ ایک ایسے ٹیریٹریز جہاں پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان کی طرف سے بتا دوں، پاکستان کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن چاہیے، اور 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے پری 1967 ہونا چاہیے، کہ 1967 سے پہلے جو فلسطین تھا وہ فلسطینیوں کو دیا جائے، اور 1967 سے پہلے جو اسرائیل تھا وہ اسرائیلیوں کو دیا جائے۔ لیکن اب چونکہ علاقہ
اسرائیل کے قبضے میں ہے، پاور بھی ہے ان کے پاس، پیسہ بھی ہے ان کے پاس، امریکہ بھی اس کے پیچھے کڑا ہے، ٹھیک ہے، سپورٹ بھی ہے ویسٹ کی. تو اسرائیل اب جو جگہ ان لوگوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہے، اور جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے وہ فیل ہوئے. اس میں سب سے بڑا جو ایک ایگریمنٹ تھا وہ تھا اوسلو ایکارڈز. دا اوزلو ایگارڈز کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم پیسفل طریقے سے ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف چلے جائیں. اور ٹو اسٹیٹ سلوشن سے اگین میں آپ لوگوں کو بتا دوں 1967 سے پہلے کا فلسطین جو ہے فلسطینیوں کو دیا جائے، 1967 سے پہلے جو اسرائیل تھا وہ اسرائیلیوں کو دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سلوشن کبھی بھی کام نہیں آیا اور اس کے بنیاد پر مختلف قسم کے وائلنس اور جنگیں چڑھی گئی اور لڑی گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے کازز کیا ہے؟ کازز جو ہے جیسے میں نے کہا کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ ہے، ایک تو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. جس طرح پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ ٹیریٹوریل ہے، ہم کلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا شارک ہے، انڈیا کلیم کرتا ہے کہ نہیں کشمیر ہمارا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. اسی طرح اب جو ہے پلسٹائن میں جو ہمارے پاس غزہ ہے، جو ویسٹ بینک ہے، یہ علاقے خاص طور پر ایسٹ یروشلم، پلسٹائن والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارے علاقے ہمارے ہیں اور یہ ہمیں دے دیے جائیں، اور اب یہ بون آف کنٹینشن بن چکے ہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ ویسٹ بینک جو ہے اس کا سارا کنٹرول جو ہے یہ ہمیں دیا جائے اور یہ ہمارے علاقے ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے ہزاروں سالوں سے یہاں پر ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، اور یہ علاقہ آپ لوگوں نے ہم سے چھینا ہے بازو کے زور پر، تو لہٰذا اب ہمارے پاس پاور ہے تو ہم نے آپ لوگوں سے اپنی ہی زمین جو ہے واپس لے لی ہے. اینی ہاؤ یہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. ریلیجیس بھی ہے. یروشلم جو ہے holds deep significance for Jews, Muslims and Christians. یروشلم جو ہے یہ آپ لوگوں کا بیت المقدس ہو گیا. اسی طرح الاقصی ماسک جو ہے یہ تو ہمارے اسلام کے لیے جو ہے ہولی سائٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے علاقے جو ہے مسلمانوں کے ہیں. اسی طرح یہودی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے کے سارے علاقے ہمارے نبیوں سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ سارے کے سارے علاقے ہمارے ہیں. تو ریلیجیس ایک ڈسپیوٹ بھی موجود ہے. ریٹرن آف رائٹ آف ریٹرن جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب 1948 میں جنگ لڑی گئی تو اس میں کچھ فلسطینی جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر باقی مڈل ایسٹ کنٹریز میں چلے گئے، حالانکہ وہ فلسطینین ہیں لیکن اب وہ ادھر ریفیوجیز بن کر رہ رہے ہیں. اب فلسطینیوں کا کنسپٹ یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو دوبارہ رائٹ آف ریٹرن دیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنے ملک واپس آ جائیں. اور یہ رائٹ جو ہے اسرائیل نہیں دے رہا، اس لیے کیونکہ اگر یہ سارے کے سارے فلسطینی جو کہ مہاجر بن کر باقی ممالک میں رہ رہے ہیں وہ آ جائیں اور وہ اسرائیل میں رہنے لگے تو پھر اسرائیلی خود جو ہے مائنورٹی میں چینج ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. تو اسرائیلیوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو ہے ڈیموگرافک شفٹ ہوگا، آبادی کا شفٹ ہوگا، اور آبادی جو ہے پھر مسلمانوں کی زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور تو پھر جو ہے آئیڈینٹی ایز اے جیوی اسٹیٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے رائٹ آف ریٹرن نہیں دے رہے، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ کنفلکٹ موجود ہے. ایک ہے پاور اینڈ اٹانومی. فلسطینین کیا کہتے ہیں کہ جناب دے سیک ساورنٹی، وہ کہتے ہیں ہم خود مختار ملک ہیں، ہمیں پاور دیا جائے، ہمیں اٹانومی دی جائے. اب سارا کا سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے، پاور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہے چاہے وہ غزہ میں ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف جو گروپ کڑا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حماس، ٹھیک ہے، جنہوں نے غزہ میں اپنی حکومت بھی بنائی تھی اور جن لوگوں نے اکتوبر 7 پر میں جو ہے حملہ بھی کر دیا تھا اسرائیل پر،
ٹھیک ہے، تو یہ 5 کازز ہیں جو جس کی وجہ سے آج تک یہ موجود ہے یہ۔ اب ریسنٹ ڈیولپمنٹس اگر دیکھیں تو 2023 میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اکتوبر 7 کو حماس نے ایک اٹیک کیا اسرائیل پر، وہاں کے لوگوں کو ہاسٹیج بنا دیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے اپوزٹ سائڈ پر اسرائیل نے فل پلیج وار ڈکلیئر کر کے بالکل ایک قسم کی نسل کشی شروع کر دی ہے، اور نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بھی عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ جو ہے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، بس صرف قتل عام ہے جو کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اٹیک کیا، ایران پر بھی کیا، اسی طرح اسرائیل غزہ پر بھی کیا، اور لبنان پر بھی کیا، اور بہت سارے حماس کے لیڈرز، ٹھیک ہے، ان کو شہید بھی کر دیا گیا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ ایک ریجنل ٹینشن وجود میں آیا۔ ظاہری بات ہے ان لوگوں کا اٹیک صرف حماس پر نہیں تھا، ان لوگوں نے اٹیک لبنان پر بھی کیا، اور حزب اللہ پر بھی کیا، ان لوگوں نے بھی اٹیک کیا، اور ساتھ میں ایران پر بھی۔ اب یہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے، اور یہ ڈر بھی ہے کہ ورلڈ وار 3 کہیں یہاں سے شروع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انٹرنیشنل رسپانس اگر دیکھیں تو ظاہری بات ہے یو ایس اور یورپین نیشن وہ اپنا سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفenس کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ترکی، قطر اور عرب سٹیٹس ہو گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینین کے ساتھ ہیں، اور ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے، اور یہ ان لوگوں کو جو ہے یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ اب گلوبل پرسپیکٹو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ڈپلومیٹک سٹانس دیکھ لیتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ ہمیشہ سے ایک سٹرانگ الائی رہا ہے اسرائیل کے پیچھے، اور اسرائیل آج جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کڑا ہے۔ یورپین یونین کی بات کریں تو یورپین یونین کے بہت زیادہ ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور چند ایسے ہیں جو کہ غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سیز فائر ہونا چاہیے، امیڈیٹ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ غزہ کو دے دیا جانا چاہیے۔ عرب سٹیٹس اور مسلم سٹیٹس کی بات کریں تو اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ان لوگوں نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، اس میں یو اے ای آ جاتا ہے، جارڈن آ جاتا ہے، اس میں سوڈان آ جاتا ہے، ان لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ایز اے اسٹیٹ۔ لیکن بہت زیادہ ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ آج تک فلسطین کے ساتھ کڑے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایران لے لے، ترکی لے لے، عرب لیگ، جتنے بھی کنٹریز ہیں، اور یہ کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل کے وائسز کو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سعودی عربیہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو ظاہری بات ہے پاکستان میں تو اس کے لیے جلد سے جلوس بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اسرائیل کے تمام اٹیکس کو، بربریت کو، وائلنس کو، وار کو، جنگ کو، اسی طرح فلسطینین جینوسائیڈ کو مکمل طور پر کنڈیم کرتا ہے ہر ایک فورم پر، اور یہ ہمیشہ جو ہے ہم نے فلسطین کا ساتھ دیا اور اسرائیل کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ پر بھی لکھ دیا کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں کسی بھی ملک کے لیے سوائے اسرائیل کے اپلیکیبل ہے۔ اینی ہاؤ یہ پاکستان کا سٹانس ہے۔ اب اس کا ایک امپیکٹ کیا آیا اس جنگ کا؟ یہ اکتوبر 7 کے بعد ہیومینیٹیرین کرائسس آئے، جیسے ہی جو ہے اسرائیل پر اٹیک ہوا، حماس نے کیا اکتوبر 7 کو، تو اس کے اپوزٹ پر اتنے زیادہ ظلم ڈائے اسرائیل نے کہ میڈیکل فیسلٹیز بھی بند کر دی، واٹر بھی بند کر دیا، اور فوڈ بھی بند کر دیا۔ اب اگر آپ لوگ نقشے میں دیکھ لیں، یہ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں کی آبادی تقریباً یہ 20-25 لاکھ لوگ ہی رہتے ہیں، اور اس کا جو سارا کا سارا کنٹرول ہے، چاہے پانی ہے وہ بھی اسرائیل سے آتا ہے، چاہے فوڈ ہے وہ بھی اسرائیل سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو سمندر وغیرہ ہے، یہ علاقہ ہے، اس کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس ہے، اور یہ تمام کے تمام جو سہولتیں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے بند کر دیے اسرائیل نے۔ تو بہت زیادہ
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गए। रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट आया कि इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हुई, चाहे लबनान है, चाहे सीरिया है, चाहे जॉर्डन है, चाहे ईरान है। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो है वहां पर स्टेबिलिटी नहीं पाई जा रही, और इसराइल हर जगह पर अटैक कर रहा है। सीरिया पर भी कुछ अटैक्स किए, लबनान के साथ तो वार में अब चले गए हैं हिजबुल्लाह के साथ, और साथ में ईरान पर भी इसने अटैक कर दिए हैं। ईरान ने भी किए उसके अपोजिट में, और अब ईरान कहता है कि मैं भी अपना प्रॉमिस 3 जो है कंप्लीट करके एक और अटैक भी करूंगा इसराइल पर। ग्लोबल पॉलिटिकल पोलराइजेशन इसने क्रिएट कर दी। अब इस जंग पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। वेस्ट साथ देता है इसराइल को, और जो ग्लोबल साउथ हैं जैसे चाइना, रशिया, इसी तरह पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसी तरह मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, वो तमाम के तमाम सपोर्ट करते हैं उसको, पैलेस्टाइन को। तो इसी तरह एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है दुनिया को इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। साइकोलॉजिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट्स भी आए। ठीक है, जाहिरी बात है इतना वायलेंस होता है तो इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों की सोसाइटी साइकोलॉजिकली अब स्टेबल नहीं है। अब इसको अगर थोड़ा सा आईआर की नजर से देख ले इस तमाम के तमाम मसले को, तो एक हल जंग है। ठीक है, और इसको हम फिर कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म आईआर की वो थ्योरी है जो आपको ये बताती है कि दुनिया में अगर कोई जंग कोई हल है तो वो जंग के जरिए है। आपने अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को देखना है, आपने अपनी स्टेट की सिक्योरिटी को देखना है, इंसानियत भी भूल जाए, मजहब भी भूल जाए, इसी तरह जुबान भी भूल जाए, कुछ भी ना करें। ठीक है, आपका काम है अपने आप को सेल्फ इंटरेस्ट मफाद देके और अपने आप को सिक्योर करे, चाहे उसके लिए आपने जो भी मीन्स अपनाने हो अपनाए। और यही सोच इसराइल की भी है, और यही सोच फिर हमास के अटैक ने भी जाहिर कर दी। उनको भी ये पता चल गया है कि पैलेस्टाइन का जो हक है वो बातों से वो यूएन आपको नहीं देगा, वो ओआईसी नहीं देगा, या कोई और मुल्क आपको नहीं देगा। आपने अटैक करना है, आपने जबरदस्ती अपना हक हासिल करना है। ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से चलती है और स्टेट सिक्योरिटी से चलती है। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, आपने अपनी जंग अकेले ही लड़नी है। ये रियलिज्म का स्टांस है। दूसरा एक थ्योरी है आईआर की, और वो कहते हैं कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हल जो है वो डिप्लोमेसी में है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में मौजूद है। बहुत सारे मसाइल का हल हम पीस के जरिए, अमन के जरिए हल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको भी देखा जाए, जैसे ओस्लो अकॉर्ड्स की बात की, तो हमने ये भी देखा कि इस मसले का हल न यूएन के पास है, इस मसले का हल न ओआईसी के पास है। तो लिबरलिज्म भी फेल हो चुका है, और इसी वजह से जो है ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और खुद पर डिपेंड करते हैं, बाकी किसी को पर डिपेंड नहीं करते, पावर पर डिपेंड करते हैं। और जिसकी लाठी उसकी बेंच। ठीक है, जैसे कि कहते हैं माइट इज राइट, तो उसी पर ये लोग बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में अगर इसका हम हल देखें तो एक ही हल हमें नजर आता है, और वो है टू स्टेट सोल्यूशन। ये यूएन से भी मंजूर है, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस मसले का हल टू स्टेट सोल्यूशन हो, और यही सोल्यूशन फिर पाकिस्तान भी चाहता है कि इस मसले का हल टू स्टेट सोल्यूशन हो और दोनों को हम अलग कर दें, और प्री 1967 इसराइल इसराइल को दिया जाए, प्री 1967 पैलेस्टाइन फलस्तीनियों को दिया जाए। रीजनल मीडिएशन एंड पीस इनिशिएटिव्स जो है ये अपना देने चाहिए, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड्स था जिसमें नॉर्मलाइजेशन, इसराइल के साथ आप नॉर्मलाइजेशन में जाएं। इसी तरह जो है आप नॉर्मलाइजेशन के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इसका हल निकालें, बात करें, इसराइल को समझाएं। ठीक है, जैसे कि इसराइल को जॉर्डन ने एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, सीरिया ने किया, सूडान ने किया, यूएई ने किया, इन तमाम के तमाम ममालिक ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। कुछ बातें ये भी हो रही थी, ये आउट ऑफ द टॉपिक है थोड़ी सी, लेकिन रिलेटेड है, कि सऊदी अरबिया भी जो है
اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا تھا، اور یہ خود اس کے ولی عہد نے، شاہ سلمان نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں اس بات کے اوپر، تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے اور دوست بن کر اس کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن جب اس نے حملہ کر دیا اور اکتوبر 7 کے بعد جو ہے حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ اب ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت ریکگنائز نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ تو ایک حل میڈیشن کے ذریعے بھی پاسبل ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ملے بیٹھے، ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائیں اور ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو کنونس کریں، تاکہ جو ہے وہ اس مسئلے کو ایکسیپٹ کریں اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلے جائیں۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین سپورٹ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ غزہ کے ساتھ ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، یو این ہیومینیٹیرین کوریڈور جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے ایکسیپٹ ہونی چاہیے اور ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ اچھا، لانگ ٹرم پیس بلڈنگ جو ہے یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے کہ پیس بلڈنگ کی طرف جائیں، اور جو روٹ کازز ہیں، روٹ کازز جیسے ایک ہمارے پاس ہے کہ اس میں ایک منٹ پلیز۔ اچھا جی، جو روٹ کازز ہیں ہمارے اکنامک انیکوالٹی، اسی طرح ایک سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاسٹرنگ کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کلچرل انڈرسٹینڈنگ کرے، وائلنس کو چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے آگے جنریشن پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے ذریعے بھی ایک حل موجود ہے، لانگ ٹرم پیس بلڈنگ کریں اور اس کو کہیں کہ ہم 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 30 سال تک نہیں لڑیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات، پھر فیوچر جنریشن ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کنفلکٹ کیا ہے، اس کنفلکٹ کے کازز کیا ہے، اس کے امپیکٹس کیا ہے، اور ساتھ میں اس کے سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ میری طرف سے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی کویسچن ہے، آپ لوگ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں۔